सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको सिरका के बारे में बताऊंगा, जिसको अरबी में, फ़ारसी में खल कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको वेनिबियर कहते हैं और उर्दू में, हिंदी में इसको सिरका कहते हैं। इसका मिजाज सर्द खुश्क है और ये जोहरों से, सर्द जोहरों से और गर्म जोहरों से तैयार किया जाता है, इसलिए ये मुरक्कबल क़वा है और इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। खाने को हज़म करने के लिए और मैदे से, आंतड़ियों से मुज़र गलाज़तें निकालने के लिए और जो जहरें बन जाती हैं मुज़र खाने की वजह से, आंतड़ियों में जहर जमा हो जाता है, मैदे में लिक्विड लेसदार जहर जमा हो जाता है, उसको निकालने के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और जो लेसदार जहर आंतड़ियों में या मैदे में, जिगर में जब जमा होना शुरू हो जाता है तो उससे तबीयत बोझल होना शुरू हो जाती है, तबीयत अकी अकी रहना शुरू हो जाती है और फेफड़ों में भी जब गलाज़तें जमा होती हैं तो आस्ता आस्ता वो बीमारियां बढ़कर जरकान का सबब बनती हैं और फेफड़ों के कैंसर का सबब बनती हैं, मैदे के अंसर का सबब बनती हैं, आंतड़ियों के अंसर का सबब बनती हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, इन सारी गलाज़तों को दूर करने के लिए सिरका इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। ये खाने के साथ आप इसको इस्तेमाल करें या खाने के बाद एक चम्मच वैसे ले लें चाय वाला, या रोटी के साथ लगाकर इसको खाएं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शौक़ से खाया करते थे और इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। जो बवासीर वाले हजरात हैं, जिनको बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से खून आता है और अपना बायाबादी की वजह से उनकी पीठ में, यानी कि पखाने वाली जगह में, पखाने वाले सराग में दर्द होता है और शदीद दर्द होता है और खून बहता है और बवासीर की शिकायत हो गई है, या वैसे बड़ी आंत जख्मी होने की वजह से खून बहता है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है सिरका। वो रोटी के साथ खाएं या 24 घंटों में एक चावल वाला चम्मच रोज़ाना खाएं। ये अंतड़ियों की गलाज़त को साफ़ करता है, मैदे की गलाज़त को साफ़ करता है, जिगर की गलाज़त को साफ़ करता है और फेफड़ों की गलाज़त को साफ़ करता है और दिल को ताकत और गुर्दे में जो पत्थरी वगैरह जमा होती है या गुर्दे वगैरह कचरा जमा होता है, वेनें होती है ना बहुत सारी गुर्दे में, वेनों में कोई कचरा जमा होता है तो ये उनकी सफाई करता है। और जितनी जड़ी बूटियाँ और जितने मेरे भाई और दोस्तों हिकमत के जितने भी सफ़ूफ हैं और लिक्विड हैं, ये जो सिरका है उन सब का सरदार है और उन सब से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हर मजाज में, क्योंकि ये मुरक्कबल क़वा है, हर मजाज में, हर मौसम में और हर टाइम आप इसको खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मकदार ना लें। आप इसका एक चावल वाला चम्मच रोज़ाना खाने के बाद लें तो इंशाल्लाह आपके जिस्म पे बोझलपन ख़त्म हो जाएगा। दिमागी रसायन जो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से टेंशन होती है, बोझलपन आता है, वो आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आंतड़ियाँ साफ़ रहेंगी, मैदा साफ़ रहेगा, आप बीमारी का शिकार नहीं होंगे। अंदरून और ग़िज़ा को हज़म करने में बहुत मदद देता है। ग़िज़ा को हज़म करा के आपके जिस्म का हिस्सा बनाने में, मनी पैदा करवाने में और बाक़ुव्वत मदाफ़क़त पैदा करवाने में ग़िज़ा से बहुत बड़ा सिरके का हाथ है। और इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से आपको बुखार नहीं आएगा, आपको छाती का प्रॉब्लम नहीं बनेगा और आपके यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो आपको मसला नहीं बनेगा। और मेरे भाई और दोस्तों, जिन भाइयों का जिस्म बायाखोरी है, जिस्म में दर्दें होती हैं, बोझलपन रहता है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़। दूसरा ये है कि चोट लग जाती है
چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ جگہ دکھتی ہے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ماس اندر سے دکھتا ہے، تو سرکے کو زیتون اور اجوائن خراسانی میں مکس کر کے پہلے اجوائن خراسانی پیس لیں، پھر 1 چمچ زیتون کا، 1 چمچ سرکے کا اور 1 چمچ اور اس اجوائن خراسانی کا پاؤڈر اچھی طرح مکس کر کے جہاں جہاں آپ کے دردیں ہیں وہاں لیپ کر کے پٹی باندھ لیں۔ اللہ کے فضل سے پرانی سی پرانی بھی درد آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر گلٹیاں بن گئی ہیں، اگر آپ کے جسم میں گلٹیاں بن گئی ہیں تو یہی طریقہ استعمال کریں، سرکہ اور زیتون اور اجوائن خراسانی کا پاؤڈر مکس کر کے ان گلٹیوں پہ لگائیں، وہ گلٹیاں زائل ہو جائیں گی۔ اور جو میری بہن بیٹیوں کے چیسٹ میں گلٹیاں بن جاتی ہیں ان پر بھی اس کا قوام کریں، اوپر سے باندھ دیں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ان کی گلٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ اتنی مجرب چیز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کوئی بھی نسخہ لینا ہو، اور میرے بھائی اور دوستو قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس سی کی دوائی، خارش کی دوائی اور گردے کی درد کی دوائی، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے 2 دن کے اندر یہ دوائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، میں نے پہلی ویڈیو میں کشتہ فولاد کے بارے میں بتایا تھا، تفصیل سے بتایا تھا، اور کچھ بھائیوں نے کہا کہ ہم کشتہ فولاد کھاتے ہیں تو ہمارے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ میرا بھائی، گردے میں پتھری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مزاج بہت سرد ہوتا ہے۔ کشتہ فولاد کی بات کر رہا ہوں میں، اس کا مزاج بہت سرد ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب مقدار اس کی لیتے ہیں تو یہ گردے میں جا کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گردے میں تھوڑا سا کھچاؤ، تھوڑی کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ ایسے آپ کے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گردے میں پتھری ہو رہی ہے۔ یہ گردے میں پتھری نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی قوام کے بارے میں، کوئی لیپ کے بارے میں ایسا بتائیں، تو وہ بھی میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا۔ سرکہ، زیتون اور اجوائن خراسانی کا صفوف ملا کر آپ لیپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو عورت کے قابل سمجھتے نہیں ہیں۔ قوت مدافعت ان کی ختم ہو گئی، ٹائم مردانہ ان کی بالکل ختم ہو گئی، تھکے تھکے فیل کرتے ہیں، ٹینشن میں فیل کرتے ہیں، تھوڑا سا کام کر لیں تو تھک جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان کے لیے ہمارا 40 دن والا کورس ہوتا ہے۔ صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے، 7 مجون ہوتا ہے، 40 دن کے بعد ایک تلا ہوتا ہے، تلے کے ساتھ کیپسول اور ایک 33 جڑی بوٹی والی مجون کی ڈبی۔ یہ مکمل کورس 6000 روپے کا۔ اور پہلے دن سے جب آپ دوائی شروع کریں گے، ٹینشن ہے، بوجھل پن ہے، تھکاوٹ ہے، تھکے تھکے رہتے، بجھے رہتے، یہ پہلے دن سے آپ کا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور مستقل ٹھیک ہوگا، اور مستقل ٹھیک، شہوت آپ کی بہت اوپر چل جائے گی، ٹیمنگ آپ کی بہت اوپر چل جائے گی، جسم میں توانا مضبوط فیل کریں گے۔ اور اس 40 دن کے سارے کورس میں میرے بھائی کوئی کیمیکل نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی سٹیرائز نہیں، کوئی کشتہ نہیں، کوئی ہم جڑی بوٹی بھی ایسی نہیں ڈالتے ہیں جو نقصان دے، اور جتنی چیزیں ٹھنڈی ہیں اتنی گرم ہیں۔ معتدل ہے یہ دوائی، ہر عمر میں، ہر مزاج میں، ہر موسم میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اور معتدل ہے، جتنی گرم چیزیں اتنی ٹھنڈی، اور یہ معتدل بنتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک غذا کھا رہے ہیں، اندرونی طور پر آپ کو سٹرونگ، اندرونی طور پر آپ سٹرونگ، اور پہلے دن سے آپ کو جسم میں طاقت فیل ہو، پہلے دن سے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو، اور عورتوں کے لیے لکوریا بہتا ہے، پیشاب کے ساتھ قطرہ آتا ہے، لیکوڈ بہتا ہے، تھکی تھکی کمزور ہوگی، اندرونی طور پر ویک ہو گئی، اور اپنے آپ کو تھکا تھکا فیل کرتی ہیں، بجھا فیل کہ ٹینشن سی چھائی رہتی ہے، تو میری بہن اور میری بیٹیوں اور میری ماؤں کے لیے ہمارا مجون نساء ہوتا ہے، اور 7 زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ 2 مہینے کا مجون اور 2 مہینے کے کیپسول، یہ 4000 روپے میں ہوتے ہیں۔ پہلے دن سے جب میری مائیں بہنیں شروع کریں گی، بیٹیاں، ٹینشن، بوجھل پن، تھکاوٹ، سیاہیاں ہیں، ہلکے ہیں، آپ کے چہرے سے ختم ہونا شروع، دانے ہیں وہ آپ کے چہرے سے ختم ہونا شروع، لگانے والی جو ہے نا اکثر پیمپلوں پہ، دانوں پہ لگاتی ہیں کریمیں، وہ کام نہیں کرتی۔ اندرونی طور پر جو دوائی زیادہ کام کرتی ہے، اندرونی طور پر جب شادابی آئے گی تو آپ کا رنگ بھی نکھر جائے گا، آپ کے حلقے بھی ختم ہو جائیں گے، اندرونی طور پر آپ کو سکون مل جائے گا۔ تو یہ میری بہنوں کے لیے مجون نساء اور زعفرانی کیپسول، لکوریا جسم میں ٹینشن، بوجھل پن اور سیاہیوں کے لیے، حلقوں کے لیے، ٹھیک ہے جی،
اور جن کا رنگ گندمی ہے صاف کرنے کے لیے مجون نساء اور زعفرانی کیپسول 4000 روپے میں ہے۔ کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے۔ 40 دن کا کورس مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے مجون نساء۔ کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، مجھے واٹس اپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپٹ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے 2 دن کے اندر یہ دوائی آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ YouTube پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک، شیئر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو بنایا، درخت، غلے، پھل، پھول، ان سے نکلنے والے پھل، ان کے ذائقے، ان کی تاثیر، اللہ نے ایک نیا نظام یہ بنایا، پھر اللہ نے اس میں انسان کو پیدا فرمایا۔ خالق حقیقی اور مالک حقیقی تو اللہ ہے، ہم اپنے آنے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم اس دنیا میں آ گئے، اور جانے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہم آخری وقت تک پکارتے رہتے ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لینے والا لے کے چلا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی، فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ۔ کوئی آواز نہیں، وہ آنی کیا تھی؟ وہ تو لوگوں کو عبرت دینے کے لیے تھے۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ آج کیا ہوا؟ میں پکار پکار تھک رہا ہوں، محبوب جواب ہی دے رہا، محبوب جواب ہی دے رہا۔ پھر کہنے لگے مجھے پتا چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے، یہاں بقا ہے تو فنا ہی کو بقا ہے، باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اور پھر آن قریب مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا، مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا، تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے، یہ میری دنیا کے یار دوست، مال و متاع، عزت شہرت مجھے کیا نفع پہنچائیں گے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ نادان ہے، دیوانہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر ابدی گھر کو ٹھکرا دے اور ابدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و زینت پر مر مٹے، اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے۔ آج دنیا ایسے دیوانوں سے بھری پڑی، گھر بڑے پڑے، محلے بڑے پڑے، موت سر پہ دستک دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا۔ کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو، موت سر پہ چلی آ رہی تو اس کے لیے کبھی کوئی سوچا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے، ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، موت کے راہی ہیں، ہم موت کے مسافر ہیں۔ جسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کچھ سوجا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تو تیرا کر دے گی بالکل صفایا، قبر کے نشانے مٹ جائیں گے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو، ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو، ان کی واڑوں سے پوچھو کہ تمہیں رہنے والے کہاں چلے گئے؟ کسرا کے مال تھے 40 فٹ اونٹے ستون تھے اس کے، 40 فٹ۔ جاؤ ان کی شکل کہاں چلے گئے تمہیں تو بڑے شادیانے تھے، تمہیں تو بڑی رونقیں تھیں، تمہیں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے، تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی خوبصورت اداؤں والی عورتیں تھیں، کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، دل کرے یا نہ کرے، ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے یہ سفید کفن پہلے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں۔ اس مٹی کے گھروندے کی کیا شان ہے،
کیا چمک دمک ہے، ایک مٹ جانے والا سودا، ڈلتی شام دیکھو چڑھتا سورج نہ دیکھو تو سورج ہی پکارنا شروع کر دیا میری شان و شوکت کو، میرے نور کو، میری چمک کو، میری شادابی کو شام کھا جاتی ہے۔ یہ میرا بولتا وجود، یہ آپ کا بولتا وجود ایک دن مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر زمین کروٹ لیتی ہے، ہواؤں میں بکھر جاؤ گے، تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے تمہارا اس دنیا میں وجود تھا ہی نہیں، جیسے تم تھے ہی نہیں، جیسے ہمارے باپ دادا پردادا دیکھے کہاں چلے گئے، ایسے لگتا ہے جیسے تو وہ دنیا میں تھے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم بھی ایسے ہو جائیں گے کہ ہم تھا ہی نہیں، حرف غلط کی طرح ہم مٹ جائیں گے، حرف غلط کی طرح ہم ختم ہو جائیں گے، حرف غلط کی طرح ہمیں بلا دیا جائے گا، یہ بھولی بسری داستان رہ جائے گی۔ پوتا پوچھے گا ابا دادا کی قبر کہاں، وہ کہتا یہیں کہیں مل گئے بیٹا، یہیں کہیں چلے گئے بیٹا۔ ہم بھولی بسری داستان بن جائیں گے، حرف غلط کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر کے اگر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی سے ہٹ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، ان آنکھوں کو پھیر لیں اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی فرما بداری پر آ جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست، جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے کہا میرے اے لوگو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی نافرمانی سے منہ پھیر لیں آج ہم۔ اللہ جتنا ہو گیا پیچھے، یا اللہ ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، اور یہ زبان غلط بکی ہے، یہ دل و دماغ نے کسی کے خلاف تقریب کاری کی ہے، کسی کو لڑوایا ہے، کسی کے گھر میں بدسکونی پیدا کی ہے، یا اللہ میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں، اور وہ معاف کرنے والا ایسا ہے۔ وہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات ما حسنات۔ فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، یا اللہ میری توبہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور اچھے عمل کرنا شروع، عمل عملا صالحا، اچھے عمل کرنے شروع کر دیے۔ فرمایا پچھلے جتنے اس نے گناہ کیے سارے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، کوئی ہے ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، وہ ہم سے محبت کیے بیٹھا ہے، ہمیں معاف کرنے کے لیے انی لک محب فبحقی علیک کل محبہ، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کیے بیٹھا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، محبت یا داؤد، اللہ تعالیٰ فرمایا یا داؤد، میں ہر بیان میں کیوں کہتا ہوں کہ یار توبہ کا شوق پیدا ہو جائے، نا امیدیاں ختم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر عذاب دیتا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگ میں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشے میں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطرے میں بستا ہوں، تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹی میں بستا ہوں۔ ارے تو تو میرا بنا ہوا، ارے تو تو میرا بنا ہوا ہے، میں نے تجھے بنایا ہے، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے محبت کیوں نہ کروں۔ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں اخباروں میں ہم نے اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ تو تانا بھی نہیں دیتا بڑھاپے میں توبہ کرے، عمر تو گزری بتانے پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے، جوانی ٹوٹے، بڑھاپے میں ٹوٹے۔ آج توبہ کریں، اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو عطا دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا داؤد، اللہ تعالیٰ فرمایا یا داؤد بشیر المجرمین، اے داؤد جاؤ مجرمین کو، جاؤ گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو۔ داؤد علیہ السلام کہا یا اللہ خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو۔ فرمایا یا داؤد جتنے بھی گناہ گار ان کو کہہ دو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ پھر فرمایا یا داؤد تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار، کیسا۔
تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ یا اللہ جتنی عبادت میں، نماز میں کمی ہوئی، قرآن کی تلاوت میں کمی ہوئی، تیری یاد میں کمی ہوئی اور اچھے اخلاق میں کمی ہوئی، بہترین مسلمان وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے ماں باپ اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بہترین صدقہ فرمایا وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ خرچ کن پر کیا؟ اپنے بچوں پر۔ کھلایا کن کو؟ اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں تجھے صدقے کا ثواب دے رہا ہوں، میں تجھے صدقے کا ثواب دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وفا کریں، ہم بھی اللہ سے وفا کریں، اللہ سے معافی مانگیں میرے بھائیوں، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، اپنے لیے ہدایت مانگیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہم زندگی گزاریں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اہل بیت سے محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے محبت ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، اللہ آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔